केपी की सियासत का नया मोड़, अदालत का फैसला, पुराने तनाज़ात लेकिन सरे आम। मैं हूं डॉक्टर सना गौरी और आप देख रहे हैं व्यूज़ ऑन द न्यूज़। यहाँ पे जो इस वक्त सियासत चल रही है उसमें ख़ास तौर पे केपी का जिक्र करना ज़रूरी है। सुहेल आफरीदी को कलमदान संभाले हुए अभी मुश्किल से 25 से 30 घंटे हुए हैं और उन्हें जैसे पहले ही कहा आते ही कि वो इमरान खान की इस वक्त रिहाई के हवाले से सबसे पहले उनकी तरजीहात रहेंगी वो काम करें। सनम जावेद के हवाले से उनका पहला इकदाम और साथ साथ केपी की सियासत में ये भी सोचना ज़रूरी है कि बॉर्डर किस तरफ लगता है और मगरबी बॉर्डर का तनाज़ा इस वक्त बैठा नहीं है। सीज़ फायर का फ़ायदा उठाते हुए इस वक्त भारतीय फंडिंग पे काम करने वाले खवारजी ने जब अपने तौर पे कार्रवाई करने का सोचा तो इस वक्त पाकिस्तान ने उसको बदतरीन शिकस्त दी। वैसे भी 200 से ऊपर इस वक्त वो लोग जो पाकिस्तान में दरअंदाजी करने की कोशिश कर रहे थे उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया। इस वक्त पाक फ़ौज का जो अपना नुकसान हुआ उस पर दिली अफसोस है और उन लोगों के साथ भी हमदर्दियाँ हैं, उन फ़ौजियों के घर वालों से भी हमदर्दियाँ हैं जो कि इस पाक महाज में शहीद हुए हैं और अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। लेकिन इस वक्त एक और कामयाबी पाकिस्तान के नसीब में आई और इस वक्त ये हम कह सकते हैं कि खवारजियों ने जो कुछ कार्रवाई करने की कोशिश की और उसमें भारत का मकरूज चेहरा साफ साफ हमारे सामने आया, उसमें 40 से 50 खारजी जो हैं वो जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम में इसी टॉपिक से बात करेंगे। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं सेनेटर हुमायूं मंदोखेल साहब, आपका ताल्लुक पीटीआई से। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू जी। सेनेटर साहब, सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि केपी की सूरत हाल, इस वक्त नए वज़ीर आला ने अपना कलमदान संभाला, उसको मुश्किल से अब 25 से 30 घंटे ही हुए हैं, लेकिन इस वक्त ये सवाल उठ रहा है कि जब उनका पहला खिताब होता है तो उन्होंने आई लव इमरान खान के हवाले से बात की, उसके बाद सनम जावेद की रिहाई के हवाले से सबसे पहला उन्होंने इक़दाम उठाया। लेकिन क्या आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि इस वक्त ये मुद्दा उठ रहा है कि केपी का बॉर्डर, चूँकि मगरबी बॉर्डर पे पाकिस्तान के इस वक्त चपकलिश जारी है और एक फ़ज़ा कायम है, और साथ साथ ये भी कि केपी में अंदरूनी तौर पे सब लोग ये जानते हैं कि खवारजी दाखिल होने की पहले भी कोशिश करते रहे, अपनी कार्रवाइयाँ वहाँ से करते भी हैं। आज भी हमारे पास न्यूज़ आ रही है कि भारत ने अपने जो है भारतीय फंडिंग से कितने लोग यहाँ पे प्रॉक्सी काम कर रही है। क्या आप समझते हैं कि क्या आपकी पार्टी की, आपके नए केपी के वज़ीर आला की प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए थी, या आप समझते हैं कि उनका बयान ठीक था जो उन्होंने असेंबली फ्लोर पे दिया है? देखिए, बयान तो उनका बिल्कुल ठीक था। वो अगर आपने पिक्चर देखे उनके, वो बहुत ही छोटी उम्र में उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात है और आप देखे वो बिल्कुल एक जज्बाती हद तक, और आपके बहुत सारे ऐसे पीटीआई के वर्कर्स मिलेंगे जो बहुत जज्बाती हद तक इमरान खान से प्यार करते हैं। सिर्फ एक वो नहीं है कि फिर तकरीबन आपके जितना भी यूथ है वो सब इमरान खान से इसी तरह से प्यार करता है। और आपने देखा कि किस तरह से क्या माहौल था वहाँ पे। जिस वो गवर्नर हाउस गए, वो पूरा जो पंडाल था वो जलसे की सूरत इख्तियार के भरा हुआ था। तो उनके साथ वो जो है इमरान खान के नजरिए को और उनके तरीका सियासत को आगे लेके चलेंगे। देखें, वो यहाँ पे जो हालात हैं मुल्की भी और मुल्क से बाहर के भी जो इंटरनेशनल वो है, वो सबका तकाजा ही कि एक जोरदार किस्म की सियासत करनी चाहिए और एक धड़ल्ले से अपने मौके पे कायम रह करके। देखें, आप पिछला दौर खान साहब का देख लें, 3.5 साल तो उसमें कोई ड्रोन हमले नहीं हुए, दहशतगर्दी बिल्कुल कम हो गई थी। तो हम उसी नजरिए को लेके चलेंगे कि, और ये इन्होंने वाजे भी किया है कि जी उसी नजरिए को लेकर चलेंगे और मेरे ख्याल से वो नजरिए कामयाब भी है। दहशतगर्दों की समझ नहीं आती कि हमारे जो बॉर्डर है पाक अफगान, इतना लंबा बॉर्डर है, उसके ऊपर अरबों रुपए खर्च करके बाढ़ लगाई गई और ये अंदर आ कैसे जाते हैं। मतलब ये, और देखें हमारे इस वक्त अफगानिस्तान के साथ भी हालात। अच्छा, मैं अफगानिस्तान वाले मौजू पे भी आऊँगी। सेनेटर साहब, आपसे स्पेशली एक बात मैं पूछना चाहूँगी कि ठीक है, सुहेल आफरीदी साहब एक नया खून है आपकी ज़ुबान से भी और बहुत से आपके
جو دوسرے ساتھی ہیں ان کی زبان سے بھی ہم نے یہ سوال جواب سنا ہے کہ وہ نیا خون ہے، اور انہوں نے خود بھی اسمبلی فلور پہ کہا کہ میں جس قبیلے سے ہوں اور میرے نام کے ساتھ جو آفریدی آتا ہے، میں اسی ماحول میں اسی طرح سے میں بڑا ہوا ہوں. لیکن آپ کی پارٹی کا ایک اور تجربہ بھی تو رہا ہے، اور وہ تجربہ بزدار صاحب کی صورت میں آیا ہے، اور بزدار صاحب کے حوالے سے بھی کہا جاتا کہ چھوٹے علاقے سے آئے ہیں اور اچھا کام کریں گے، لوگوں کی پریشانیوں کو سمجھتے ہیں. لیکن آپ کو بھی اندازہ ہے کہ بزدار صاحب کا تجربہ آپ کی اپنی پارٹی کے لیے بہت اچھا ثابت نہیں ہوا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کو بھی سیاست کا تجربہ بھی نہیں ہے، وہ صرف خان صاحب کی محبت میں ہونی چاہیے، اپنے لیڈر سے محبت، لیکن دوسرے معاملات کو پس پشت ڈال کے اور ان معاملات کو آگے لائے کہ جناب پہلے لیڈر کی رہائی ہو سکتی ہے، باقی دوسرے معاملات بعد میں ہوں گے؟ دیکھیں تجربہ کار تو ہمارے پاس بہت ہے، لیکن آپ دیکھیں دوسرے پارٹیوں میں بھی تجربہ کار لوگوں نے تو ہی اس ملک کا بیڑا غرق کیا، اور وہ جو اس وقت بیٹھے ہوئے تجربہ کار انہی کو ہی دیکھ لیا آپ. دیکھیں ان کے ساتھ بڑے سی اور لوگ ہیں جو ان کے ساتھ رہیں گے. دیکھیں کچھ وجوہات ہیں، وہ قبائلی علاقے سے، قبائلی علاقے کو ہم نے انکلوڈ کیا ہے اس میں مین سٹریم پالیٹکس میں. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. آپ کی یوتھ بہت خوش ہے. اور ایک بات آپ اور دیکھ لیں کہ جی ایک اسٹوڈنٹ لیڈر مڈل کلاس کا ینگ جو کسی نامور شخصیت کا بیٹا نہیں ہے، کسی بڑے پولیٹیشین کا بیٹا نہیں ہے، اس کو چانس دے کر کے وہ روایتی جو ہماری سیاست ہے جو دوسری پارٹیاں کرتی ہیں اس کو رد کر کے ایک نیا رواج ڈالا ہے جو کہ امید کرتے ہیں کہ آگے بھی چلے گا، تاکہ ہمارے سارے ورکر بڑے چارج ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محنت کر کے وہ بھی آگے آ سکتے ہیں، کل کو وہ بھی منسٹر، چیف منسٹر، پرائم منسٹر کچھ بھی بن سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا بزدار صاحب کا ایک تجربہ رہا، اس کو کن لوگوں نے ہائی جیک کیا اور کس طرح دیکھے وہ کون سا ماحول تھا اور کن حالات میں تھا، اور ان کے آس پاس کون لوگ تھے جو قابل قبول نہیں تھے. مطلب جیسے علیم خان، ان کے کیا تانے بانے تھے، تو وہ اپنے پروجیکٹس کے پیچھے اور کمائی کے پیچھے لگے ہوئے تھے، تو ان کو بھی بزدار صاحب قبول نہیں تھے. تو وہ ایک کمپرومائز قسم کا کینڈیڈیٹ تھا. اسی وجہ سے وہ کوئی ایگری نہیں ہو رہا تھا کسی اور کینڈیڈیٹ پہ. اگر میں صرف کے پی کی بات کروں، لیکن مندو خیل صاحب، میں ہو جاتے ہیں اگر تجربے ناکام بھی ہو جاتے ہیں، تو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں اپنی غلطیاں. ہمیں اتنا وہ ہے جرت ہے کہ جی خان صاحب نے ہمیشہ اپنی غلطیاں ایڈمٹ کی ہیں. تو یہ یہاں پی ٹی پہ آئی کی بہت اچھی بات ان کے ہے. ساتھ خان صاحب کی گائیڈنس رہے گی، وہ انشاءاللہ کامیاب رہیں گے. لیکن کوشچن یہاں پہ یہ ریز ہوتا ہے، میں صرف آپ سے ایک بطور صحافی پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہی کام امین علی گنڈا پور صاحب کی آواز زیادہ طاقتور تھی، ان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بھی آپ کی پارٹی کے دوسرے لوگوں کے لحاظ سے بڑے اچھے تعلقات تھے، لیکن یہ کام تو امین علی گنڈا پور صاحب نہیں کر سکے. یہ سہیل آفریدی صاحب کیسے کریں گے خان صاحب کو نکالنے والا؟ دیکھیں یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ خان صاحب نکلیں گے، کب نکلیں گے، کس وقت نکلیں گے. انشاءاللہ نکلیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم کوشش کی جا سکتی ہے نا. ہم جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی صاحب، جو ان کی شخصیت ہے، جو ان کا مزاج ہے، جو ان کے اندر جرأت اور بہادری ہم نے دیکھی، وہ جس طرز سیاست، یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ مزاحمتی سیاست کے وہ ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں. تو مزاحمتی سیاست جو ہی یہاں پہ آرام سے بیٹھ کر کے تو کچھ نہیں ہونے والا، نہ کوئی آپ کو پلیٹ میں رکھ کے دیتا ہے. تو وہ مزاحمتی سیاست ان کی میرے خیال سے علی امین گنڈاپور سے بہتر ہوگی. تو اور وہ ان کے ساتھ یوتھ سارا ہے، اور کوشش کریں گے، باقی اللہ پہ چھوڑتے ہیں، کامیابی تو اللہ دیتا ہے. اچھا، آپ کی پارٹی بڑی فلٹر ہو کے آگے آئی ہے، یعنی کہ آپ کی پارٹی کا بننا، اس کے بعد آپ کی پارٹی سے لوگوں کا جانا، پریس کانفرنسز، یہ ہم نے سب دیکھا ہے، فلٹر ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی ہے. لیکن اس تمام فلٹر کے پروسیس میں آپ کے پاس کے پی کی گورنمنٹ رہی، اور اس وقت پورے پاکستان میں کے پی میں کرپشن کے حوالے سے خود آپ کی پارٹی کے اندر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جناب کے پی میں کرپشن بہت زیادہ ہائی ہو چکا ہے، بہت لیول ہو گیا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ اکیلے تو کرپشن ہو نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں حکومت کی سپورٹ بھی ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب اس پہ بھی کام کریں گے، اس پہ بھی کوئی اسٹینڈ لیں گے، جناب یہ کرپشن ختم ہونی چاہیے، اور جو یہ حکومتی ادارے ہیں اس میں خاص طور پہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ بالکل.
سہیل آفریدی صاحب کے وقت میں اس پہ خاص توجہ دی جائے گی میں سمجھتا ہوں, کیونکہ اگر آپ ان کے اثاثے دیکھ لیں تو کو 5-6 لاکھ سے اوپر نہیں ہے. وہ منسٹر رہے اور بڑی لوکریٹو منسٹری جسے سمجھا جاتا ہے نارملی, وہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس والی, وہ ان کے پاس رہی, لیکن اس میں وہاں پہ کوئی ان کے اوپر آواز نہیں اٹھا سکتا ہے کہ بھئی انہوں نے کوئی مال وغیرہ بنایا ہے. تو وہ عمران خان کے سچے فالوور ہیں اور اسی نظریے پہ یقین رکھتے ہیں, اور عمران خان ان کے آئیڈیل ہیں کہ جو کہ خود عمران خان بھی ان کے لیڈر بھی آنیسٹ ہیں اور اسی طرح کے لوگ. اور ظاہر ہے عمران خان صاحب نے ان کو نامزد کیا, وزیر اعلیٰ بنایا تو کچھ دیکھ کر کے بنایا, تو امید کرتے ہیں کہ جو وہ ایمانداری سے وہ کریں گے اور سختی کریں گے اس بات پہ کہ جی کرپشن نہیں ہو. تو باقی آگے دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. میں امید بہت ہے ہمیں کہ جی وہ کرپشن پہ قابو پائیں گے. اچھا مندوق خلیل صاحب, اب آخر میں آپ سے میں افغانستان والی صورتحال پہ بات کروں گی. اس وقت جو ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں کہ 40 سے 50 جو ہے 45 سے 50 خوارج ان کو جہنم حاصل کر دیا گیا ہے, اور سیکورٹی فورسز کی طرف سے بڑی کارروائی سامنے آئی ہے, اور خاص طور پہ کھل کے سامنے آ گیا کہ بھارت ان کو فنڈ کر رہا تھا, فنڈڈ دہشت گرد تھے, جبکہ سیز فائر کا بھی اعلان ہو چکا تھا, 48 گھنٹے سے اوپر اس بات کو ہو چکے تھے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آگے کیا سلسلہ رہے گا؟ بھارت نے اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں, اپنی پراکسیز پہ کام کر رہے ہیں, اس وقت پاکستان کو کیا مزید کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہمیں اپنے فورن پالیسی کو ریوزٹ کرنا چاہیے. یہ وہ طالبان تھے کہ جو ہم سمجھتے تھے کہ جی ہمارے لوگ ہیں, اور جب ان کی حکومت آئی اور اشرف غنی والے چلے گئے تو انڈیا اس وقت بہت زیادہ غمزدہ تھا. اس کو بہت تکلیف تھی, بہت دکھ تھا اس کا کہ طالبان کیسے آ گئے, کیونکہ پچھلے گورنمنٹ میں وہاں پہ ان کے بہت سارے جو کونسلیٹس تھے وہ آپریٹو تھے اور وہاں سے پاکستان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی. جب سے طالبان آئے تھے تو اس وقت تو اس طرح کے نہیں تھے. ابھی کچھ عرصے سے یہ دہشت گردی والا سلسلہ کیسے شروع ہوا, وہ کیسے یہ باڑ پار کر کے وہاں سے آ کر کے ہم نے پھر وہ باڑ کس لیے لگائی تھی جس پہ اربوں روپے خرچ کر کے 2500 کلومیٹر آپ نے باڑ لگائی, اس کے بعد بھی دہشت گرد آ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ کا باڑ لگانا مؤثر نہیں ہے, یا بارڈر مانیٹرنگ جو ہے کنٹرولنگ وہ افیکٹو نہیں ہے. تو ہمیں اپنے ان کے ساتھ تعلقات ہم نے خراب کر لیے. وہ ابھی بھی پاکستان کے بہت شکر گزار کہ میں نے ان کو سنا ان کے کہ بھئی ہم ان کی جو مہمان نوازی ہے اتنے عرصے جو ہمیں وہاں رکھا, ہم ان کو بھی نہیں بولیں گے, لیکن وہ کہتے ہیں ہم اس کو بھی نہیں بولیں گے جو ابھی ہوا ہے. تو یہ کچھ ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ جی ہم نے کہاں غلطیاں کی ہیں, ٹھیک ہے نا. جی طالبان مسلمان ہو کر کے بھی انڈیا سے مل رہے ہیں, تو طالبان کے ایران کے ساتھ بھی بارڈر ہے, ترکمانستان کے ساتھ, ازبکستان کے ساتھ, تاجکستان کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ. یہ صرف تعلقات ہمارے مسلمان والوں کے ساتھ کیوں خراب ہیں؟ مطلب یہ سوچنے والی بات. اور انڈیا جو ہمارے دوسری طرف ہے اور ہمارا دشمن ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا دشمن اور ان کا دشمن دونوں کا دشمن ہونا, ایک ہی مطلب دشمن ہونا چاہیے تھا. تو یہ ہمیں اپنے فورن پالیسی ریوزٹ کرنی ہے, ہمیں فورن پالیسی افیکٹو نہیں ہے. بہت شکریہ. سینیٹر ہمایوں مندوق خلیل صاحب PTI سے ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں کرنل ریٹائر اسد محمود صاحب. آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. سر اس موضوع پہ آپ سے بہتر اور کون بات کر سکتا ہے؟ اس وقت ہم نے دیکھا کہ خوارجیوں نے سیز فائر کا جب اعلان ہوا تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے در اندازی کی, اور اس سلسلے میں تقریباً 45 سے 50 دہشت گرد اب تک مارے گئے ہیں. اور بھارت کی فنڈنگ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ دہشت گرد تھے جو بھارت جن کو فنڈ کر رہا تھا. یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا, ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو مغربی بارڈر پہ جو کچھ ہوا ہے اس کا فائدہ بھارت اس وقت اٹھا رہا ہے مکمل طور پہ؟ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ثنا. بالکل جو اس وقت سچویشن آپ نے بیان کی ہے ایسا ہی ہے کہ اس ساری چیز کے پیچھے میرا خیال اب تو کوئی ڈھکی چھپی بات رہ بھی نہیں گئی, اور آج پرائم منسٹر نے بھی اس کا ایک لحاظ سے اعلان کر دیا ہے کہ جو اٹیک ہوا تو اس کے پیچھے انڈیا ہے. سو دیٹ مین میں اس سے پہلے بھی بات کرتا تھا کہ افغانستان کو آپ پراکسی اس وقت جو انٹرم گورنمنٹ افغان طالبان کی ہے افغانستان میں, تو وہ پراکسی کے طور پہ کام کریں انڈیا کے.
اور جب شروع میں اگر آپ بات کریں آج کچھ 4 سال پہلے کی 2021 میں جب یہ انٹرم گورنمنٹ نے انسٹال ہوئی تو اس وقت آپ کو ایسا لگا تھا کہ نہیں اب اس ریجن کے اندر نا وہ بہت ایک پیسفل قسم کا ماحول ہوگا اور یہ فوکس کریں گے اپنے کام کے اوپر، لوگوں کے اوپر، ملک کے اوپر اور پڑوس کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے کی. بٹ انفارچونیٹلی وہ ہوتا ہے نا ان کی عادتیں خراب ہیں. بیسیکلی یہ وارڈ لارڈ کی شیپ انہوں نے اختیار کی ہوئی تھی، پتہ لینا، پیسے لینا اور پیسے لے کے کچھ بھی کر جانا، تو یہ اس میں سے نکل نہیں سکے انفارچونیٹلی. اور آج یہ اسٹیج پہنچ گئی ہے. آپ دیکھیں نا آج کے دن کا آپ نے جیسے کہا جی کہ 45 جو خارجی ہیں ان کو آپ نے مارا. کہاں سے آئے تھے؟ افغانستان سے. اور انہوں نے یہ کمٹ کیا تھا جب دوحہ میں انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہماری سرزمین کسی صورت بھی کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہ استعمال کرے گی، نہ اسے ہیون کے طور پہ کام کرے گی، اور نہ کوئی ایسی قوت جو ہے وہ پڑوسی ممالک کے خلاف استعمال ہوگی. بٹ انفارچونیٹلی انہوں نے بالکل ایسا کچھ نہیں کیا اور انڈیا کا بغل بچہ بن کے اور ان کے ڈکٹیشن ایک لحاظ سے لے کے اور فارن منسٹر کا ٹور دیکھ لیں کتنے دنوں کا ہے، امیجن کریں آپ. اور یہ اسی وقت یہ سب کچھ انہوں نے کیا. وائی اٹ از سو؟ بیکاز کیونکہ انڈیا کو جو کچھ آپ نے مطلب پوری دنیا میں منہ کالا کیا انڈین آرم فورسز کا، نریندر مودی کا، اس کی شیطانی ٹرائکا کا مئی کے مہینے میں. اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، تو یہ بے وقوف تیار بیٹھے تھے کہ نہیں جی ہم ہیں نا آپ کو لک آفٹر کرنے کے لیے. وائی؟ بیکاز ہم نے تو آپ کا نمک کھایا. کیونکہ پاکستان نے تو جو آلموسٹ کوئی 47 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں وہ نمک تو ان کو یاد ہی نہیں ہے نا. نمک حرامی تو ختم ہے ان کے اوپر. آئی ایم سوری فار دیز ورڈز بٹ ایکچولی دے ڈیزرو کہ ان کے ساتھ ان کے معاملے میں ایسے ہی بات کی جائے. لیکن اصل میں صاحب مجھے یہاں پہ بتائیے گا، بھارت وہ کیسا ملک ہے کہ جو اسرائیل ذرا سی انگلی پکڑتا ہے تو وہ اسرائیل کے پیچھے بھاگ جاتا ہے کہ جناب ہاں اسرائیل کہتے ہیں ہم تمہیں بارود دیں گے، ہم تمہارے پیچھے بیٹھے ہوئے، آؤ تم حملہ کرو. اور افغانستان جیسا ملک جس کے پاس ابھی اتنی صلاحیت ہے بھی نہیں، وہ بھارت کو کہتے ہیں ہم تمہارے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں، بھارت اس کے ساتھ مل جاتا ہے. تو کیا بھارت کی اپنی پالیسیز پہ آپ کو شک ہونے لگا ہے کہ اس کا جو ذہن ہے وہ اس طرح سے نہیں سوچ رہا، جو اتنی بڑی ہیومن ریسورسز رکھنے والی جو ایک ملک ہے اس کو سوچنا چاہیے؟ ڈاکٹر ثنا، جو نریندر مودی ہے پچھلے کوئی آلموسٹ 12 سالوں سے یو سی بی جے پی کے ساتھ وہ پاور کے اندر ہے، میں اس کو انٹرنیشنل ٹیرر ڈکلیئر کیا ہوا ہے. میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ نریندر مودی تھا گجرات میں جو کچھ کیا تھا، تو اس کو ویسٹرن ورلڈ اور امریکہ نے اپنا ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا کہ نہیں اس نے اتنے ہزار مسلمانوں کو زندہ جلایا ہے. تو بیسیکلی آپ یہ دیکھیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اوورال انڈیا کے اندر بھی جو ان کے بی جے پی کے ووٹرز ہیں، یا جس طریقے سے یہ تیسرا الیکشن جیت کے یہ شیطان شخص آیا ہے اینڈ ہی از رننگ دی کنٹری، آپ یہ دیکھیں اس نے کیا کچھ نہیں کیا ان 12-13 سالوں کے اندر. اس نے پاکستان کے ساتھ جس طرح کی دہشت گردی کی، دہشت گردی کو بڑھاوا دیا، جس طرح اس نے کشمیر میں سارا جو کچھ کیا. اس کے بعد آسٹریلیا کو لے لیں، نیوزی لینڈ کو لے لیں، امریکہ کو لے لیں، کینیڈا کو لے لیں، یعنی اس کے ہاتھ اتنے، اس کے اوورال اتنا یہ کھل چکا تھا کہ ہی تھاٹ کہ یہ کیونکہ پوری دنیا کو اس نے اٹیک کیا ہوا ہے، اور اس کو ویسٹرن ورلڈ اور امریکہ نے کیونکہ اپنے اسلحہ بیچنا ہوتا ہے تو اس کی بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، تو ہی از ناٹ ایٹ لبرٹی ٹو ڈو اینی تھنگ. اور پھر ایک اور چیز بھی ہو گئی کیونکہ امریکہ نے اس کو لانچ کر دیا کہ جی تم تو چلے جاؤ چائنا کے پیچھے. تو ایک تو یہ چیز اس کے ذہن میں ہوگی کہ نہیں یہ تو ریجنل سپر پاور ایک لحاظ سے بن گیا ہے. تو وہ سپر پاور جو ریجنل تھی نا، وہ تو جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کو اپنا جو تھوکا ہوا تھا وہ ان کو چاٹنا پڑ گیا، کہ مطلب جو کچھ آپ کی ایئر فورس اور آرمی نے ان کے ساتھ کیا، نیوی کو تو ضرورت نہیں ہوئی کہ ایک لحاظ سے نکل سکے. تو ایک تو میں پریکٹیکلی آپ سے میں بتاؤں، یہ اگر اس وقت انڈین آرمی کو آپ دیکھتے ہیں تو انڈین آرم فورسز یعنی آرمی، ایئر فورس، نیوی کی بات کرتے ہیں تو وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آر ایس ایس یا بی جے پی کی آرمی ہے. اس کا تو انڈین لوگوں سے اس طرح کو کوئی تعلق ہے ہی کوئی نہیں آتا ہے. اور وہ چیز آپ کو کہاں لگتی ہے کہ جو ہندوتوا کا نظریہ ہے، جو کہ اوورال ایک ایکسٹریمزم نظر آتا ہے بی جے پی آر ایس ایس کا، وہی چیزیں ان لوگوں کے اندر نظر آتی ہے. اور وہ کس کے اندر؟ جو ان کی ٹاپ لاٹ ہے، جو نیچے والی لاٹ ہے نیچرلی وہ ان کے ساتھ اس طریقے سے کنونس نہیں ہے. تو وہ پھر مورال کا فیکٹر آ جاتا ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ 10
लाख जो फौज है, यानी आप देखें 15 लाख की फौज है इनकी स्टैंडिंग आर्मी, उसमें से 10 लाख तो उन्होंने कश्मीर में डाली हुई थी। अब कश्मीर में तो बेचारे निहत्ते लोग हैं, देखो नथिंग इन देयर हैंड्स, व्हाट कैन दे डू। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम तो बॉलीवुड की भी फिल्में बनी, वी आर द हीरोज ऑफ द वर्ल्ड। और जब एक्चुअली उनके सर पे पड़ी तो उनको समझ आई कि नहीं, वी आर नोवेयर। तो अब एक तो मैं बिल्कुल क्लियर, इसी नॉट कि मैं ये कहूँ कि मैं कोई बड़ी ऊंची बात कर रहा हूँ। ये फौजें जो है ना, ये लड़ती हैं जब उनकी एक ट्रेनिंग होती है, उनकी कोई कमिटमेंट होती है अपने मुल्क के साथ, और फिर अपने मुल्क के सारे अवाम उनके साथ पीछे खड़े होते हैं। वेयर एज नरेंद्र मोदी इंडिया को, आरएसएस को बात कर लें तो बेसिकली ये मजहबी जुनूनियों पे मुश्तमिल ग्रोह है, जिसने पूरे मुल्क को एक्चुअली, अब वो जिसको कहते हैं कि वो यरगमात बना रही है पूरे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की पढ़ी लिखी लौट को भी। तो अच्छा, अब वो कमिटमेंट नीचे मौजूद नहीं है, लड़ाई की वो सख्त नहीं, वो कुव्वत नहीं, वो कमिटमेंट नहीं है, वो जज्बा नहीं है। तो नेचुरली ये तो सारी लड़ाइयाँ जज्बे के साथ और सच्चाई के साथ लड़ी जाती है। सच्चाई इनके अंदर कौन सी है? तो ये फैक्टर्स हैं कि इंडिया, आप उसके अंदर, उसने कहा चलो एक इसको भी देख लेते हैं। ये बेवकूफ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी कि नहीं, अच्छा हमने तो अभी देखे ना इनकी जो तालिबान हुकूमत की बात करते हैं, हमने रशिया को भी शिकस्त दे दी, हमने इसको भी शिकस्त, अमेरिका को भी दे दी, सारे का सारा। ओ भाई, और हम इनविंसिबल है, इनको ये बड़ा कॉन्सेप्ट है जी कि नहीं, हमने तो किसी की गुलामी कभी कबूल ही नहीं की। वेयर एज सारी दुनिया आके इनको फतह करती रही, और उसके बाद वो इस रीजन के अंदर, यानी पाकिस्तान से गुजर के फिर नई दिल्ली में जाके सारे लोग जाते रहे हैं। तो ये भी इनकी गलत फहमी है। अगर ये इनके साथ पाकिस्तान खड़ा ना होता, पाकिस्तान के लोग खड़े ना होते, केपी और बलूचिस्तान के लोग इनके साथ ना होते, तो आज ये सिचुएशन ये नहीं होनी थी एक्चुअली। मैं आपको बताऊं अफगानिस्तान की, बट अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे बताऊं, नॉर्मली कहते हैं कि जिसके साथ आप नेकी करते हैं उससे कोई अच्छाई की तवक्को ना ही रखें, और ये मेरा ख्याल है इन्होंने साबित कर दिया। देयर इज नो वे आउट। अभी इनके साथ यही इनका बंदोबस्त होना जरूरी था। हालांकि आपको याद होगा, आज से जब तो 3-4 साल पहले आपसे प्रोग्राम होते थे ना, आई वाज यूज्ड टू से कि नहीं जी नहीं, अफगानिस्तान को हमने सपोर्ट करना है, उनके लोगों को सपोर्ट करना है, उसकी हुकूमत को सपोर्ट करना है, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने में हेल्प करना है, बिकॉज वो हमारे भाई हैं। लेकिन ये भाई तो वो हैं जो आपकी कमर में छुरा घोंपने वाले हैं। ये कहाँ से आप ये कह सकते हैं? और एक्चुअली मैं आपको बताऊं, इन्होंने जब से आए पिछले 4 सालों से, सवाई इन्होंने मार धाड़ के, लूट मार के, ये ग्रुपिंग वो ग्रुपिंग, इन्होंने उस तरह की गवर्नेंस की तो की नहीं ना। मतलब इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां वो भी इनको एक लिहाज से खत्म है। There's a long story actually and there are not many things जो कि हम इनके बारे में कह सकते हैं। This is what these people are। और मैं ये समझता हूँ कि आपकी मुसल्लह अफवाज, और स्पेशली मैं फील्ड मार्शल की मैं बात करूंगा, I say he did tremendous, I would say। वो उन्होंने जिस तरह, यानी आप ये देखें कि टीटीपी, पीएलए और दूसरी दहशतगर्द तंजीमें खुले आम घूम रही हैं पूरे अफगानिस्तान के अंदर। दिस जी वी हैव नो कंट्रोल ऑन दोस ऑर्गेनाइजेशंस। और कहाँ घूम रही है? काबुल के अंदर घूम रहे हैं, बिल्कुल तसल्ली के साथ घूम रहे हैं। नो व्हाट इज दिस? और आप ये सोचिए, पाकिस्तान ने क्या रिक्वायरमेंट किया अफगानिस्तान से कि जी आप अपने इन ग्रुपों की जो है ना, इनके पीछे मत जाएं, इनको अपने मुल्क के अंदर पनपने मत दें, इनको पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट नहीं करना चाहिए, आपके मुल्क में सेफ हेवन नहीं होने चाहिए। व्हाट एल्स वी डिमांडेड? वी से कि नहीं जी आप आके पाकिस्तान की हिफाजत करो। एंड सच शेमलेस पीपल, और इतने जो अनथैंकलेस पीपल हैं कि इनको इस चीज का ख्याल ही उस चीज का नहीं। लेकिन असद महबूब साहब, ये कभी हम नारा लगाते हैं गुड तालिबान का, कभी हम नारा लगाते हैं बैड तालिबान का। वो तो अभी हमने खारजी भी कहना, शायद 1 साल 8 महीने हुए हमने खारजी कहना शुरू किया, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कि चले खारजी तो कहना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हमारी अपनी भी लैक है इसमें पॉलिसीज़ में? इतनी जल्दी हम जो है डिसीजंस को चेंज करते हैं, कभी गुड तालिबान, कभी बैड तालिबान, कभी हम हुकूमत को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कभी हम वहाँ जाके चाय पी रहे हैं। तो ये हमारी भी तो पॉलिसीज़ हैं। मैं आपसे इस सवाल को बिल्कुल मैं इस तरीके से टैकल करता हूँ। आपने हद्दल वसा कोशिश करके देख ली कि आप इनके साथ बना के रखें, इनके साथ बेहतरी के ताल्लुकात रखें, इनके साथ अच्छे तरीके से और अच्छे हमसाये की तरह रहें। और दैट इज द रीजन आपने कहा जी कि ठीक है, जो अच्छे लोग हैं उनको साइड पे करें और बुरे लोगों को साइड पे करें। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने ये समझा कि ये तो पाकिस्तान की बड़ी कमजोरी है, क्योंकि 70, 80, 90 हज़ार अगर हमारे लोग शहीद हो गए तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा रोल है वो तो वो ऑर्गेनाइजेशंस का जो कि ऑपरेट करती रही है अफगानिस्तान से। इसके बावजूद भी आप देखें कि पिछले 24 साल पाकिस्तान के बर्दाश्त कहा थे कि इन सारी चीजों को वो बर्दाश्त करता रहा, सिर्फ इसलिए कि हो सकता है कि चीजें ठीक हो जाएं। लेट मी टेल यू दैट इज द रीजन
کہ اب فائنلی آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں اب ان کے ساتھ کوئی بہتری کی توقع نہیں ہے. انفارچونیٹلی میں آپ کو بتاؤں ایون آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں فرام 1947 آن ورڈ اٹ از آئی وڈ سے کہ یہ وہ ملک ہے جس نے ہر اسٹیج کے اوپر ہر جگہ کے اوپر پاکستان کی آ کے مخالفت کی ہے. اینڈ یس آل دوز پیپل جو کہ ان کو پلیز کرنے کی کوشش کرتے رہے سارا پہ کہ ہماری اسٹیٹ سے بھی بڑی غلطیاں ہوئی ہوں لیکن ایک اسٹیج آتی ہے جہاں پہ ریئلائز کرتے ہیں کہ نہیں آپ کو فردر غلطیاں کرنے کی ضرورت اپنی چیزوں کو مینج کرنا اور سنبھالنا ہے اور ان کی جو اوقات ہے ان کو ان کی اوقات پہ رکھنا ہے. دیٹ از سم ویری امپورٹنٹ. دیکھیں نا اگر ہمارے ملک کے اندر ایک سٹیج ایسی آئی 40 لاکھ سے زیادہ افغان لوگ یہاں پر موجود تھے اور آپ سوچیں 1979 آن ورڈ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کتنے 20 اور 25 45 سال آپ نے ان کی آپ بالکل میں کہوں گا مہمانداری کی اور ہم نے کوئی فرق بھی نہیں ایسا نہیں سمجھا. بٹ انفارچونیٹلی they were the one thankless people کہ جن کو ایک ذرہ برابر بھی خیال نہیں تھا. اور آپ یقین مانیں وہ افغان مطلب جن کا اپنا کوئی نہ کوئی کردار ہے سارا کچھ ہے یہ باہر کی دنیا کے اندر جب بیٹھے ہیں وہ سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں پاکستان اور پاکستانیوں سے مل کے. تو ڈو یو تھنک کہ مطلب ہمیں ان کے ساتھ چلے ایک چیز کلیئر ہو جانی چاہیے نا. اچھا بھی ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ کوشش کریں گے کہ بہتر ہمسائے کے طور پہ چلیں بٹ اگر یہ بہیو نہیں کرتے تو وی انڈرسٹینڈ کہ اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. اور وہی میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے یہ کیا ہے کہ جی اب ان کو ہم سنبھالتے ہیں اینڈ وی ول ان کو جو ان کی اصل جگہ ہے وہ دکھاتے ہیں. میں تو اچھا کہنے کو تیار ہوں اسٹیج ہیز کم. یہ کون سے نمائندہ ہیں اس طریقے سے ایسے کہ میں یہاں تک بھی فیل کرتا ہوں کہ لیٹ کوئی نمائندہ حکومت ایک لحاظ سے آنی چاہیے. یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز جو ان کے نیچے کام کر رہی ہیں جب یہ ان کو نرچر کر رہے ہیں تو دے ٹو آر پارٹ آف اٹ. اس کا مطلب ہے تو ایک پاکستان کے پڑوس میں مغرب کے اندر ایک ٹیررسٹ حکومت تو نہیں ہونی چاہیے نا ڈاکٹر صاحبہ. چلیں بہت شکریہ. سوالات تو بہت تھے جو آپ سے بات کرنی تھی لیکن وقت کی کمی ہے اور بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہے. مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں سینئر صحافی مبشر میر صاحب. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ جی تھینک یو. مبشر میر صاحب مسائل بہت ہیں. ایک طرف کے پی کی صورتحال ہے نئی وزیر اعلیٰ آ گئے دوسری طرف ہم افغان بارڈر پہ کشیدگی دیکھ رہے ہیں. خارجی کے حوالے سے بات کریں ایک اور اہم موضوع ہے جس پہ خاص طور پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ افغانیوں کو یہاں سے نکالنے کا جو سلسلہ شروع ہوا یہ ہم پچھلے 8 مہینوں سے ہم سن رہے تھے کہ جناب ان کو ایک ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے. اب فائنلی ان کے جو ہیں وہ انٹرویوز دکھائے جا رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 45 سال سے یہاں پہ موجود تھے. ان کے پاس NSC بھی موجود ہے. وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ اقوام متحدہ کے آرڈرز کے تحت ہمیں پاکستان کا NIC بھی مل گیا اس کو بھی ضائع کیا جا رہا ہے. یہ سچویشن کیسے آپ مستقبل میں دیکھتے ہیں؟ اگر ہم سمجھیں کہ اس کے ثمرات ہمیں 5-10 سالوں میں نظر آئیں گے جیسے سوویت یونین والے معاملے میں ہمیں ثمرات آج نظر آ رہے ہیں کس طرح اس کا تجزیہ کرتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. پہلی بات تو یقیناً جب ہم حال کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ماضی جڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ ماضی کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوئے ہوتے ہیں. ظاہر ہے یہ ایک افتاد آئی تھی اس پورے خطے میں 4 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور ہم بھی اس کا بڑا خوشی حصہ بنے تھے اور سارا کچھ جو ہے وہ ہم نے خود ہی کیا تھا. یہ بسانا یہ سب کچھ کرنا بستیاں بنانا شہروں کے اندر لانا یہ ہم دونوں ملکوں کے ساتھ تھا. ایران اور پاکستان اس میں ہم دونوں ملکوں کا کمپیریزن بھی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے افغان بستیاں کیسے بنائی اور ہم نے کس طرح بنائی. انہوں نے کس طرح بارڈر پہ ان کو جو ہے وہ کنٹین رکھے اور ہم نے ان کو شہروں میں رسائی دی. اس کی جو وجوہات ہیں وہ کافی ساری ہیں. اینی وے ایک پورا پروسیس چلتا رہا اور ان شارٹ ہم نے دیکھا کہ واقعی وہ لوگ یہاں پہ مستقل آباد ہو گئے اور وہ جو ہم نے آگے جا کے پروسیس کیے ان کو رجسٹرڈ کرنے کے اب انہوں نے بہت سے لوگوں نے اس میں رجسٹریشن بھی کرا لی ہے انٹرنیشنل قوانین کے مطابق. اب اگر ہمارے ان کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے ہیں اس وقت اور ہم ایک وار لائک سچویشن میں موجود ہیں تو یہ ہماری ریاست نے فیصلہ کیا ہے جی کہ جو یہاں موجود ہے ان کو بھی ہم نکالیں گے. میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ دیکھیں ہمارے بھی بہت سے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ سارے ہی لیگل نہیں ہیں جو دنیا کے کئی ملکوں میں رہ رہے ہیں. کیا ان کے اوپر بھی کوئی اثرات اسی طرح آئیں گے؟ اور آپ یہ بھی دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ کہ ہمارے بہت سے لوگ بھی ڈیپورٹ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ وہاں پہ کرائمز کرتے ہیں
وہ بھی جیلوں میں بھی ہیں, جیلوں سے نکالے بھی گئے ہیں. تو وہ سچویشن جو ہے ایک تو نارمل انداز میں چل رہی ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ چلتی ہے. دنیا میں یقیناً یہ بھی ایک ہے, امریکہ نے بھی بہت سے لوگ ڈیپورٹ کیے ہیں, امریکہ نے پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ بہت سے انڈینز کو بھی واپس بھیجا ہے اور ڈسکریج بھی کیا جا رہا ہے مزید. تو لہٰذا یہ چیز بھی ہمارے ساتھ ہے, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل لاز ہیں اگر وہ اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں, اور فیوچر میں جا کے جو آپ نے فیوچر کی بات کی ہے اس میں جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے یہ بھی ایک سوال اٹھ جاتا ہے, یا انٹرنیشنل کسی بھی فورم کے اوپر جو ہے ہمیں اس کا سامنا ہوتا ہے, تو پھر ہمارے پاس اس کے جو لیگل لوگوں کو نکالنے کا شاید جواز تو نہیں ہوگا. ہاں, جنہوں نے ہمارے یہاں پہ کوئی کرائم کیے ہیں یا جنہوں نے رجسٹریشن نہیں کرائی ہوئی اور جو بالکل ہمارے لا آف لینڈ کے مطابق نہیں ہے, ان کو ڈیپورٹ کرنا ہمارا رائٹ ہے, وہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن پرنسپلی جو لوگ بالکل صحیح چل رہے ہیں اور ان کی دوسری تیسری نسل تک وہ پہنچ گئے ہیں, میرا خیال ہے ان کے بارے میں پالیسی ہمیں ڈیفرنٹ رکھنی چاہیے. اور اگر ان کے اوپر کوئی ایسا کوئی مقدمہ بھی نہیں ہے تو پھر ہمیں تھوڑی ان کے لیے نرمی پیدا کرنی چاہیے, کیونکہ وہ بھی آپ کے اندر, آپ کے ملک میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے وہ اکانومی میں بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اچھا مبشر صاحب, ایک اور چیز جو میں نے دیکھی ہے بڑی میرے لیے چھبے کی بڑا سرپرائز تھا میرے لیے, کہ پنجاب میں جو افغانی آباد ہیں ان کو ڈپورٹ کرنے کے لیے بھی باقاعدہ بڑا اچھا سا ایک سسٹم بنایا گیا, اور ان کو رہائش بھی بڑی اچھی طور سے ان کو جو ہے وہ دیا گیا, سرایہ دیا گیا, کھانے پینے کا بھی انتظام ہے. اس کے برعکس یہاں پہ کراچی میں ایک لگتا ہے کہ گہما گہمی کی صورتحال بن گئی ہے. یہاں کا جو شہری ہے, جو کہ افغان شہری یہاں پہ آباد تھا, وہ یہاں سے جاتے ہوئے اپنا گھر بھی توڑ کے جا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ دوسرا قبضہ بھی کر رہا ہے. تیسرا یہ ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں وہاں ہوتے ہوئے پھر اس کو بارڈر کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. یہ کیوں ہماری انتظامی امور اتنے اچھے نہیں ہیں اگر ہم 8-10 مہینے پہلے سے ہی سارے پلاننگز کر رہے تھے؟ دیکھیں, کراچی کا زمینوں کا مسئلہ تو ایک واقعی بہت ڈفرینٹ سا ہے. یقیناً جو اگر وہ توڑ کے جا رہے ہیں ان کو جگہ دی گئی تھی, اب یہ گورنمنٹ آف سندھ بتا سکتی ہے کہ انہوں نے کیا واقعی زمین ان کو الاٹ کر دی ہوئی تھی یا جسٹ ایک رہنے کا ان کو ایک اجازت نامہ دیا ہوا تھا, یا گورنمنٹ نے خود اس کے اندر جو ہے وہ اتنا ہی کیا ہوا تھا, ان کے لیے ارینجمنٹ کیے ہوئے تھے. اور وہ ظاہر جو ہے وہ کچے گھر میں زیادہ تھے, اور وہ افغان بستیاں جو ہیں وہ کوئی بڑے پختہ اور خوبصورت گھروں میں تو وہ شمار نہیں ہوتی. ہاں, جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں, جن کے پاس پیسہ ہے, انہوں نے پراپر گھر بنائے ہوئے ہیں, یا وہ اپارٹمنٹس میں بھی رہتے ہیں. ڈفرینٹ ان کا لیونگ ایریا یا لیونگ سٹائل جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. اور آپ کو پتہ ہے, خواتین زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ کپڑے کی مارکیٹ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پورے پاکستان میں صرف پہلے ہوتا تھا کہ صرف پشاور, پھر پنڈی, لاہور بھی, کراچی بھی خاص طور پہ, یہ سارے شہر جو ہیں ان میں کپڑے کی مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ اسی ایریے سے ہے. تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان ہے پاکستان کے سسٹم میں, بہت زیادہ ان ہے. وہ باقاعدہ طور پر امپورٹ میں بھی جو ہے وہ ان کا پورا رول ہے کہ وہ ان کی کمپنیاں بنی ہوئی ہیں, باقاعدہ وہ چیزیں منگواتے ہیں چائنا سے, کوریا سے, تھائی لینڈ سے ان کے سامان آتے ہیں. تو اتنا تو وہ پوری طرح جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک طرح سے انوالو ہوئے ہوئے آپ کے سسٹم میں. تو لہٰذا اگر ایک دم جو ہے وہ آپ انہیں ہٹائیں گے تو پاسبلٹی از دس کہ مثلاً وہ انٹرنیشنل لاز کا سہارا لے سکتے ہیں, کسی نہ کسی فورم کے تحت جا سکتے ہیں. لیکن جو سندھ گورنمنٹ کا ہے, سندھ گورنمنٹ کو میرا خیال ہے کہ وہ اگر جو انلیگل ہیں ان کے لیے فنڈ جو ہیں وہ رکھے گئے تھے. جو آپ کا سوال ہے, پہلے بھی جب لوگوں کی واپسی شروع ہوئی تھی تو اس کے لیے سندھ کابینہ نے بجٹ اپروو کیا تھا, اور بتایا تو یہی کیا تھا کہ ان لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں. اب کس لوگ ان کو کس حد تک ملے, کتنے ملے, اس کی کوئی آڈٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. اس کو دیکھا جانا چاہیے کہ اس کے لیے پھر نگران حکومت بھی تھی اس وقت, جب مقبول باقر صاحب وزیر اعلیٰ تھے, اس وقت بھی کچھ پیسے مرحلے ایلوکیٹ ہوئے تھے. لہٰذا اس چیز کو تو ایک طرح سے ایڈریس کیا جانا چاہیے
کہ جو پیسے اس بات میں رکھے گئے تھے کیا وہ صحیح طریقے سے استعمال ہوئے, ان لوگوں کو ملا کچھ, اور باقاعدہ طور پر انہیں بارڈر سے کراس کرایا گیا کہ نہیں کرایا گیا. اگر تو اس میں بھی کوئی مسئلہ ہوا ہے اور ان میں سے بہت سے لوگ واپس آ گئے پھر, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ایگزیکیوٹ صحیح نہیں کیا گیا. بہت شکریہ مبشر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تو آپ کو پتا ہے ہر اسکیم میں ہی نکل آتی ہے. بالکل ایسے ہی سر, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ چیزوں کو مزید پلاننگ کے ساتھ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر شارٹ پلاننگ پہ منصوبہ بندی پہ کام کیا جائے تو ویسا نتائج نہیں ملتے جیسے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور آنے والی نسلیں کچھ کا کچھ سوچنے لگتی ہیں. جیسا کہ پہلے پاکستان نے سوویت یونین والے معاملے پہ جو کچھ بھی ہوا اس خطے میں, صرف پاکستان کا قصور نہیں تھا. وقت کے دھارے کے ساتھ بہت سے ایسے فیصلے کیے گئے جو آج وہاں پہ افغانیوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں کہ شاید پاکستان نے ان کے ساتھ کچھ غلط کر دیا, لیکن اس وقت بھی پاکستان نے ساتھ دیا. نہ صرف یہ بلکہ پاکستان نے یہ بھی ساتھ دیا کہ وہاں پہ ایک پورا معاشی طور پہ اپنے بارڈرز کو کھولنے کی بھی بات کی. ایک وقت آیا کہ جناب ہمیں ایک بڑی مارکیٹ بھی وہاں سے ملے گی تاکہ افغانستان کو بھی فائدہ ہو اور یہاں پہ بھی فائدہ ہو. مسائل کچھ بھی ہو, اس وقت وہ موڑ ہے کہ جو پالیٹکس میں خاص طور پہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں, ہمیں فارن پالیسی کو واقعی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. نہ صرف ریویو کرنے کی ضرورت ہے بلکہ نہ صرف 3 سے 5 سال بلکہ ہمیں 50 سالوں کی پلاننگ کی اس وقت ضرورت پڑ گئی ہے. آج کے لیے اتنے ہی, مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.